एपिसोड 31। रात के 11 बजे पोर्टिको में कार के रुकने की आवाज़ आई। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। ड्राइवर समेत अगली सीट से 2 आदमी उतरे। उन्होंने नहायत उजलत में पिछली सीट का दरवाज़ा खोला और एक बेहोश जिस्म को हाथों पर उठाए सदर दरवाजे की तरफ बढ़े। कुछ देर बाद राहदारी में कदमों की चाप सुनाई दी। फिर हैबत खान के कमरा खुलने की आवाज़ आई। वो दोनों अंदर दाखिल हो गए। मैं भी फौरन खिड़की पर पहुंच गया। इतनी देर में वो लोग बेहोश जिस्म को फर्श पर रख चुके थे। नज़र जो ही उस पर पड़ी मैं चौंक गया। वो एक बेहद हसीन और जमीन लड़की थी। उसकी उम्र 14 साल से किसी तौर भी ज़्यादा नहीं होगी। हकीकत तो यह है कि वो हुस्न शबाब का ऐसा हसीन इम्तिजाज थी कि मैं कई लम्हे मबहूत होकर उसे देखता रहा। सेठ सदरुद्दीन की बेटी शगुफ्ता हाजिर है खान, उनमें से एक बोला। मैंने उसे पहचान लिया। वो जब्बार था जिसे हैबत खान ने मेरे सामने शगुफ्ता को अगवा करने का हुक्म दिया था। हैबत खान पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ा और लड़की के रुखसार को थपथपा कर बोला, बहुत खूब, लाजवाब चीज़ है। शेख इसे देखकर बहुत खुश होगा। इसे भी माता हरी के पास पहुंचा दो और उसे कहो कि इसे फ़ौरन इंजेक्शन लगा दे। और हाँ, उस पहली लड़की कौशल्या को इंजेक्शन लग चुका होगा। तुम चेक करो कि उसकी जहनी कैफियत क्या है। सब कुछ फरामोश कर चुकी है या अभी भी कोई उसमें एहसास बाकी है। जब्बार और उसके साथी लड़की को उठाकर ले गए। इंजेक्शन वाली बात मेरे लिए नहीं थी, ताहम मैं यही नतीजा खस कर सका कि वो कोई ख़ास किस्म का इंजेक्शन होगा जो वक्ती तौर पर जहनी सलाहियतों को कुंद कर देता होगा, ताकि लड़की दिमागी तौर पर नाकारा हो जाए और ग्राहकों तक उसे पहुंचाने में आसानी रहे। रोशनदान से हटकर मैं कमरे में टहलने लगा, फिर बिस्तर पर दराज हो गया। पैदर पे वाक़यात ने मेरा जहनी सुकून दरहम बरहम कर दिया था और यही वजह थी कि नींद आंखों से दूर थी। मैं 1 बजे तक बिस्तर पर करवटें बदलता रहा और सोने की कोशिश करता रहा। अचानक इमारत के किसी हिस्से से चीखों पुकार की आवाज़ें आने लगी। आवाज़ निस्वानी थी और करबंगेज थी, जैसे किसी पर कोई शदीद जुल्म तोड़ रहा हो। मैं बेचैन होकर बिस्तर से उठ बैठा और कमरे में टहलने लगा। चीखों की आवाज़ लम्हा ब लम्हा तेज़ होती जा रही थी और इतनी दिलखराश थी कि मैं अपने जज्बात पर काबू न रख सका और कमरे से बाहर निकल आया। फिर आवाज़ के सिंध चल पड़ा। कॉरिडोर के आखिरी सिरे पर एक खुला हुआ दरवाज़ा नज़र आया, जिसमें सीढ़ियाँ नीचे की जानिब दिखाई दे रही थीं। जाहिर है वो किसी तहखाने का दरवाज़ा था और चीखों की आवाज़ें भी उसी दरवाजे से आ रही थीं। दरवाजे पर रुककर मैंने चंद लम्हे तौक़ुफ़ किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ उतरने लगा। जो मैं नीचे उतरता गया, निस्वानी चीखें वाज़ेह होती चली गईं, जैसे किसी को ज़िबा किया जा रहा हो या शदीद नौयत की अज़ियतें पहुँचाई जा रही हों। चीखों की आवाज़ों के साथ अब कुछ गैर मानूस सी आवाज़ें भी आ रही थीं, जिनकी माहियत को मैं समझ न सका। सीढ़ियाँ अबूर करके मैं एक बड़े हॉल में पहुँच गया और दूसरे लम्हे मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। तहखाने में हवालात नुमा कमरे थे, जिनके दरवाज़ों में लोहे की मोटी सलाखें लगी थीं और अंदर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। पहले कमरे में वही 10 लड़कियां मौजूद थी जिन्हें 2 रोज़ कबल मेरे सामने पेश किया गया था। वो 10 की 10 बेसुध फर्श पर पड़ी थीं और फलक शिगाफ चीखों का उनकी समात पर कोई असर नहीं हो रहा था। उनके करीबी शराब की बोतलें लुढ़क रही थीं, जिससे जाहिर होता था कि उन्हें बेहिसाब शराब पिलाई गई है, यहाँ तक कि वो होशो आवाज़ खो बैठी हैं। मैं हैरत में डूबा अगले कमरे की तरफ बढ़ा। वहाँ का मंजर कुछ ज़्यादा ही बेईमाना और शर्मनाक था। उस हवालात नुमा कमरे में 4 लड़कियाँ थीं और उन चारों को बेगैरत और बेशर्मो हया से आरी बनाने के लिए ऐसे घिनौने और शर्मनाक तरीके इख्तियार किए गए थे कि इंसानियत काँप उठे। मेरा सर शर्म से झुक गया। मैं अब बयान नहीं कर सकता कि उनकी हालत क्या थी, और ना तहजीब इस बात की इजाज़त देती है। आखिरी कमरे में 2 लड़कियां थीं। एक फटी फटी आंखों से छत को घूर रही थी, जैसे उसे अपना कोई होश ना रहा हो। इर्द गिर्द के माहौल से वो बेखबर हो, किसी को ना पहचानती हो, ना महसूस कर सकती हो। वो लड़की कौशल्या थी, पंडित जगन्नाथ की बेटी, जिसे गुज़िश्ता रोज़ प्रताप सिंह अगवा करके लाया था। उस कमरे में एक लड़की और भी थी और वो शगुफ्ता थी, जिसे बेहोशी की हालत में लाया गया था। कर्बनाक चीखें उसी के मुंह से बुलंद हो रही थीं। उसकी वजह यह थी कि कमरे में वो चुड़ैल माता हरी भी मौजूद थी, जो इस वक्त गैज़ो गज़ब की तस्वीर बनी हुई थी। उसके हाथ में चमड़े का हंटर था, जिसे वो शड़ाब शड़ाब पैदर पे शगुफ्ता के जिस्म पर मार रही थी। ऐसे बेईमाना और शर्मनाक मनाजर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे थे। उस वक्त मेरी जो हालत हो रही थी, मैं बयान नहीं कर सकता। आंखें शर्म से झुकी हुई थी और गम गुस्से से खून रगों में खौल रहा था। दफतन शगुफ्ता की निगाह मुझ पे पड़ी। वो बचाओ बचाओ चिल्लाती हुई मेरी तरफ बढ़ी, लेकिन मुझ तक पहुंच न सकी और ना मैं उस तक पहुंच सका, क्योंकि दरमियान में आली सलाखें हायल हो गई थी। उसी लम्हे माता हरी भी मुझे देख चुकी थी। उसका हंटर वाला हाथ रुक गया।
اس کی آنکھوں میں حیرت کے آثار تھے، جیسے تہخانے میں میری آمد پر سخت متعجب ہو۔ یور میجسٹی، آپ یہاں؟ اس کی آواز میں کپکپاہٹ بھی تھی اور استجاب بھی۔ ہم دردناک چیخوں کی آوازیں سن کر یہاں چلے آئے۔ آخر یہ کیا تماشا ہے؟ کچھ نہیں یور میجسٹی، یہ میرے فرائض میں شامل ہے۔ میرے خیال میں آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ میں ایک شیخ کی بھرپور اداکاری کر رہا تھا۔ اس لڑکی کی چیخوں نے ہمارے دل پر زبردست اثر کیا۔ ہم برداشت نہیں کر سکے۔ ہم اس لڑکی پر رحم آ رہا ہے۔ اسے چھوڑ دو۔ آپ نہیں سمجھ سکتے یور میجسٹی، پلیز تشریف لے جائیے ورنہ خان ناراض ہوگا۔ ہمیں خان کی پرواہ نہیں ہے۔ ہم اس لڑکی پر ظلم ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تم اسے چھوڑ دو۔ اور اسی لمحے مجھے اپنے عقب میں قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ ہیبت خان میری طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر غصے کے آثار تھے، جسے چھپانے کی وہ ناکام کوشش کر رہا تھا۔ یور میجسٹی، آپ یہاں؟ اس نے بھی وہی سوال کیا۔ ہم حیران ہیں کہ کیا تماشا ہے۔ ہم یہ ظلم نہیں دیکھ سکتے۔ پلیز اسے بند کر دیجئے۔ یہ میرے کاروبار کا ایک حصہ ہے، ایک لازمی جز ہے۔ پلیز آپ اوپر تشریف لے چلیے۔ ہم اوپر نہیں جائیں گے جب تک کہ ظلم و ستم بند نہ ہو جائے۔ ہز ایکسیلنسی، خان کے لہجے میں غصے کی جھلک نمایاں تھی۔ برائے کرم آپ تہخانے سے باہر تشریف لے چلیں ورنہ۔ اس کی آنکھوں میں خوفناک چمک پیدا ہو گئی۔ ورنہ کیا؟ میرا مطلب ہے۔ اس نے جلدی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ اگر آپ نے میرے کام میں مداخلت کی تو شاید ہمارا اور آپ کا سودا نہ ہو سکے۔ آپ باہر آئیے، کمرے میں بیٹھ کر اطمینان سے بات ہوگی۔ میں آپ کو تمام حقیقت سے آگاہ کر دوں گا۔ اچھا چلیے۔ میں نے بیوقوفوں کی طرح سے رہلا دیا۔ ہم دونوں تہخانے سے باہر نکل آئے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہیبت خان گہری سوچ میں غرق ہے۔ وہ خاصا فکر مند نظر آ رہا ہے۔ کمرے میں پہنچ کر بھی وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، یور میجسٹی، ہر کاروبار کے کچھ نہ کچھ اصول، کچھ نہ کچھ تکنیکی رمز ہوتے ہیں۔ ان پر عمل پیرا ہو کر ہی کاروبار کو کامیابی و کامرانی سے ہمکنار کیا جاتا ہے، اور خطرات، دوسرے لفظوں میں نقصان سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر یہ لڑکیاں اپنی اصل حالت میں گاہکوں کو پیش کی جائیں تو یہ راستے میں ہنگامہ کر دیں اور شور مچا کر لوگوں کو اکٹھا کر لیں۔ اس طرح نہ صرف میرے کاروبار پر اثر پڑ سکتا ہے بلکہ آپ جیسے معزز حضرات کی عزت کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی لیے گاہکوں کے حوالے کرنے سے پہلے انہیں مختلف مرحلوں سے گزار دیا جاتا ہے۔ اگر یہ بے ضرر ہو جائیں تو اپنی سابقہ زندگی کو فراموش کر دیں گی۔ غالباً آپ میرا مطلب سمجھ گئے ہوں گے۔ میں نے مصلحت کوشی اختیار کی۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ پھر تو آپ کے وہ اقدامات بالکل درست ہیں۔ اور ہاں، وہ دونوں لڑکیاں ہمیں پسند آ گئی ہیں۔ ہم ان کی منہ مانگی قیمت ادا کریں گے۔ زہ نصیب۔ ہیبت خان کے چہرے پر بشاشت دوڑ گئی۔ مجھے یقین تھا کہ آپ انہیں ضرور پسند کریں گے۔ بخدا وہ ہیرا ہیں، ہیرا۔ حسن و شباب میں اپنا جواب نہیں رکھتی۔ یقیناً۔ میں نے بیوقوفوں کی طرح زور سے اپنا سر ہلایا۔ لیکن آپ کے یہاں کی ایک اور لڑکی بھی ہمیں پسند آ گئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اسی کا سودا کریں گے۔ کون سی لڑکی؟ ہم ہیلن کی بات کر رہے ہیں۔ مگر وہ تو ایسی خوبصورت لڑکی نہیں ہے کوئی۔ بس دل کی بات ہے، ہمیں پسند آ گئی۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کو ہیلن پسند آ گئی ہے تو بسد شوق لے جائیے اپنے محل میں۔ ہمیں اس کی کیا قیمت دینی ہوگی؟ 25,000۔ خان نے بڑی بے نیازی سے کہا۔ 25,000 تو بہت ہے، 20,000 ٹھیک رہیں گے۔ میں آپ کی بات کو کیوں کر رد کر سکتا ہوں؟ ہیبت خان نے انکساری کا مظاہرہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ مجھ سے اور بہت سی رقم وہ کما لے گا۔ میں نے جیب سے 20,000 کے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ ہیبت خان نے شکریہ کے ساتھ نوٹ میرے ہاتھ سے لے لیے اور گنے بغیر جیب میں ڈال لیے۔ شاید آپ کے اور ہیلن کے درمیان کچھ انڈرسٹینڈنگ قائم ہو گئی ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں مسکرا دیا۔ کچھ ایسی بات ہے۔ بہرحال آج ہم کچھ دیر کے لیے باہر جانا چاہیں گے، جوہو کی طرف یا چوپاٹی کی طرف۔ ہیلن ہمارے ساتھ ہوگی۔ بسد شوق، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ اگر آپ پسند فرمائیں تو حفاظت کے خیال سے کچھ اپنے آدمی آپ کے ہمراہ کر دوں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنی ریاست میں بھی اس قسم کے پہرے چوکی کو پسند نہیں کرتے۔ اپنی حفاظت ہم خود کر سکتے ہیں۔ آپ بس ذرا ہیلن کو بلوا دیجیے۔ بہت بہتر جناب، ہیبت خان نے سعادت مندی سے کہا اور ٹیبل پر 2-3 مرتبہ ہاتھ مارا۔ دوسرے لمحے ایک شخص اندر داخل ہوا۔ ہیلن کو بلاؤ۔ ہیبت خان نے آنے والے کی طرف دیکھے بغیر کہا، اور ذرا ہی دیر بعد ہیلن کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ مس ہیلن، عالی مرتبہ تمہیں اپنے ساتھ سیر کے لیے باہر لے جانا چاہتے ہیں۔ جلد تیار ہو کر آؤ۔
ہیلن فوراً چلی گئی اور تقریباً 15 منٹ بعد لباس تبدیل کر کے واپس آ گئی۔ اس نے ہلکا میک اپ کر رکھا تھا اور سفید ساڑی میں بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میں چند لمحوں اسے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیبت خان بھی میرے ساتھ ہی اٹھا اور مجھے صدر دروازے تک چھوڑنے آیا۔ باہر وہ کار موجود تھی جو میں نے بک کرائی تھی اور ڈرائیور کو پہلے ہی سب کچھ سمجھا دیا تھا۔ ہم دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے اور کار عمارت کے گیٹ سے نکل گئی۔ ہیلن شاید ایک مدت کے بعد اس منحوس عمارت سے باہر کھلی فضا میں نکلی تھی اور غالباً یہی وجہ تھی کہ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ کہاں چلیں گے جناب والا؟ اس نے پوچھا۔ اپنے گھر۔ اپنی ریاست کی بات کریں آپ؟ نہیں بھائی، بمبئی میں بھی میرا ایک گھر ہے۔ واپسی کب ہوگی؟ ہیلن نے پوچھا۔ کبھی نہیں۔ جی؟ ہم اس عمارت سے ہمیشہ کے لیے نکل آئے ہیں۔ اب تم آزاد ہو گئی ہو، اب تم وہاں واپس کبھی نہیں جاؤ گی۔ میں نے تمہاری قیمت 20,000 روپے ہیبت خان کو ادا کر دی ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ نے مجھے خرید لیا، اپنی ریاست میں لے جائیں گے؟ نہیں بھائی، میں نے صاف اردو میں کہا۔ کل کی بات تم اتنی جلدی بھول گئی؟ میں نے کہا تھا اس خبیث کی قید سے تو میں آزاد کروا دوں گا۔ تمہاری رہائی کے عوض 20,000 روپے میں نے اسے ادا کر دی ہیں، یا یوں سمجھ لو کہ ہیبت خان کی نظر میں تمہیں 20,000 روپے میں خرید لیا ہے۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کیا، شاید اس لیے کہ اپنے دل میں تمہارے لیے ہمدردی کے جذبات محسوس کرنے لگا تھا۔ اب تم میری طرف سے آزاد ہو، اپنے گھر جا سکتی ہو۔ بتاؤ تمہیں کہاں چھوڑوں؟ میرے لہجے کی تبدیلی پر وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس نے مجھے عربی لہجے میں ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے سنا تھا۔ آپ اچانک اتنی صاف اردو کیسے بولنے لگے؟ اب سانگ رچانے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ کیسا سانگ؟ میں کچھ سمجھی نہیں یور میجسٹی۔ اب مجھے ان خطابات سے مت نوازو، میں تمہاری طرح عام آدمی ہوں، اسی ملک کا باشندہ ہوں اور میرا نام سکندر ہے۔ آپ مسلمان ہیں؟ ہاں، وہ ڈرامہ محض ہیبت خان کو الو بنانے کے لیے رچایا گیا تھا۔ مگر کیوں؟ میں نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ میں رانی کی تلاش میں وہاں گیا تھا۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ ایک شخص سریش نے 5,000 کے عوض رانی کو ہیبت خان کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔ میرے لیے اسے آزاد کرانا ناگزیر تھا اور ایسا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہیبت خان جیسے طاقتور کے قبضے سے رانی کو کیسے نکالا جائے۔ آخر کافی غور و خوض کے بعد میری سمجھ میں یہ ترکیب آئی کہ خلیجی ریاستوں کے شیخ کا بھیس بدل کر گاہک کی حیثیت سے اس کے پاس پہنچوں، اور چونکہ اس کا کاروبار ہی بردہ فروشی ہے، چنانچہ رقم ادا کر کے رانی کو لے آؤں۔ میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ حقیقت یہ ہے کہ تم انسان نہیں فرشتہ ہو۔ اگر تم نہ آتے نا تو خان نہ جانے میرا کیا حشر کرتا۔ اس میں شکریہ ادا کرنے کی کوئی بات نہیں۔ میں نے جو کچھ کیا انسانی ہمدردی کے تحت کیا۔ کسی مظلوم کو ظالم کے پنجے سے نکالنا میرے خیال میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ تمہیں آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ رانی وانی ملی۔ تم کہہ رہی ہو خان نے اسے جالندھر کے ایک سردار کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے؟ ہاں، 40,000 میں۔ وہ سودا میرے سامنے طے پایا تھا۔ تم اس سلسلے میں مزید کچھ بتا سکتی ہو؟ صرف اتنا کہ وہ ہیبت خان کا مستقل گاہک ہے، جالندھر کا بہت بڑا جاگیردار ہے، ہزاروں بیگھہ زمین، بے شمار باغات اور متعدد عالیشان عمارتوں کا مالک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے جالندھر جانا ہوگا۔ میں نے خود کلامی کی۔ رانی کو آزاد کرانے کے لیے؟ ہاں۔ تم وہاں تک رسائی حاصل کر لو گے؟ میں نے ہیبت خان تک بھی تو رسائی حاصل کر لی تھی، پر وہ بڑا بااثر شخص ہے۔ میں خطرات سے کبھی نہیں گھبرایا۔ یہ ہیبت خان بھی تو بہت بااثر ہے، اس نے میرا کیا بگاڑ لیا، بلکہ الٹا بے وقوف بن گیا۔ کب جاؤ گے تم جالندھر؟ ان لڑکیوں کو آزاد کرانے کے بعد جو ہیبت خان کی قید میں ہیں۔ میں ان مظلوم لڑکیوں کو ہیبت خان جیسے شیطان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ کے جا سکتا۔ تم شاید پولیس سے مدد لینے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ہاں، اگر ضرورت پڑی تو پولیس سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ پولیس کے توسط سے تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ کیوں؟ نہ صرف پولیس بلکہ دیگر اعلیٰ حکام سے بھی اس کے وسیع تعلقات ہیں۔ وہ انہیں باقاعدگی سے بھاری رشوتیں پیش کرتا ہے اور سرکاری سطح پر بھی اس کی سرپرستی کی جاتی ہے۔ کچھ بھی صحیح، میں اس کا قلع قمع کرنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ حکومت کا ہر نمائندہ ہیبت خان سے مل گیا ہو۔ سرکاری افسران میں نیک، بلند کردار اور اچھے لوگ بھی ہیں جو جرائم کی بےکنی کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں۔ کوشلیہ اور شگفتہ کو ہیبت خان نے تمہارے لیے اغوا کرایا تھا، اب اس کی امیدوں پر پانی پھر جائے گا۔ مجھے ہیبت خان کی امیدوں پر پانی پھرنے کی پرواہ نہیں ہے، بلکہ سچ تو ہے کہ ان معصوم لڑکیوں کے اغوا کا ذمہ دار میں خود کو سمجھتا ہوں۔ اگر میں عرب شیخ کے بھیس میں وہاں نہیں جاتا
تو وہ ان لڑکیوں کو اغوا نہیں کرواتا۔ چنانچہ اب وہ میری وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہو گئی ہیں تو ان کی مدد کرنا بھی میری اولین ذمہ داری ہے۔ ہاں یہ تو بتاؤ، وہ انجیکشن وغیرہ کا کیا قصہ ہے جس کا ذکر ہیبت خان نے کیا تھا؟ اس کا طریقہ کار بہت شفاف اور لرزہ خیز ہے۔ وہ لڑکیوں کو فروخت کے قابل بنانے کے لیے نہایت بے رحمانہ اور انسانیت سوز طریقے اختیار کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس کے پاس ایک جامع پروگرام ہے۔ سب سے پہلے وہ لڑکیوں کو بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے، انہیں بے غیرت اور بے شرم بناتا ہے تاکہ گاہک کی دلبستگی کا وہ بھرپور سامان فراہم کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے انتہائی گھناؤنے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ جو لڑکی راہ راست پہ نہیں آتی اس کے جسم میں کوئی ایسی دوا انجیکٹ کر دی جاتی ہے کہ وہ گمسم ہو کے رہ جاتی ہے، عارضی طور پر یادداشت سلب ہو جاتی ہے۔ اس طرح اسے گاہک تک پہنچانے میں آسانی رہتی ہے، کسی ہنگامے کا امکان نہیں ہوتا۔ یہ تمام امور وہ حرافہ ماتا ہری انجام دیتی ہے۔ وہ بڑی چلتر اور فتنہ انگیز عورت ہے۔ لڑکیاں اس کے ہنٹر سے کانپتی ہیں، اور جب وہ مارنا شروع کرتی ہے تو کھال ادھیڑ کے رکھ دیتی ہے۔ مارتی کیوں ہے وہ؟ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکی ہوں، ماتا ہری لڑکیوں کو بے شرمی اور بے باکی پر مائل کرتی ہے، اور جو لڑکی اس کی حکومتولی کرتی ہے وہ ہنٹر سے اس کی خبر لیتی ہے۔ اس کے دل میں رحم کا شائبہ تک نہیں ہے۔ وہ اتنی ظالم عورت ہے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ماتا ہری لڑکیوں کے ساتھ کیسا شرمنگیز سلوک کرتی ہے شاید ہی کوئی سوچ سکے۔ شاید پولیس کی عورتیں بھی کسی ملزمہ کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک نہیں کرتی ہوں گی۔ میں نے غصے سے کہا، اگر وہ چنگیز خان کی بچی میرے ہاتھ لگ گئی نا تو میں اس کا ایسا حلیہ بگاڑوں گا کہ مرتے دم تک فراموش نہیں کر سکے گی، اور نہ ظلم ڈھانے کے مزید طریقوں سے واقف ہوگی جن کے بارے میں اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پہلے میں اپنے گھر جاؤں گا، میرے پاس کچھ اس نوعیت کا سامان ہے جسے گھر چھوڑنا ضروری ہے۔ میرا اشارہ اسٹین گن کی طرف تھا جو میرے عربی لباس میں چھپی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہم تمہارے گھر چلیں گے۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ میں نے دستک دی تو موسی نے دروازہ کھولا۔ ہیلن میرے عقب میں تھی۔ شاید موسی کو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر ہیلن سے لپٹ گئی۔ آ گئی میری بیٹیا رانی؟ ہیلن گھبرا سی گئی۔ اسی لمحے موسی کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہو گئی۔ یہ رانی تو نہیں ہے؟ یہ کسے لے آئے بیٹا؟ میں بعد میں تفصیل سے تمام واقعات بیان کروں گا۔ فی الحال اتنا سمجھ لو کہ رانی ہیبت خان کے پاس نہیں ہے، اسے کہیں اور بھیج دیا گیا ہے۔ کہاں؟ جالندھر۔ ہائے میری بچی، کیوں بھیج دیا اسے وہاں؟ اب کیا ہوگا؟ چنتا مت کرو موسی، چند دن میں جالندھر جانے والا ہوں۔ خدا نے مدد کی تو اسے لے کر ہی آؤں گا۔ پر یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا نا، یہ بھی رانی کی طرح ایک مظلوم ناری ہے، ہیبت خان کی قید میں تھی، میں اسے آزاد کرا کے لایا ہوں اور اب گھر پہنچانے جا رہا ہوں۔ ذرا ٹھہرو، میں چائے کا بندوبست کرتی ہوں۔ آؤ بیٹی، ذرا دیر بیٹھ جاؤ، پھر چلی جانا اپنے گھر، موسی نے کہا۔ چائے ختم کرنے کے بعد میں ہیلن کو لے کر اس کے گھر روانہ ہوا۔ کال بیل کی آواز پر ایک بڑھیا نے دروازہ کھولا۔ اس نے ایک حیرت زدہ نظر مجھ پہ ڈالی، پھر ہیلن کی طرف دیکھا اور میری بچی کہہ کر لپٹ گئی۔ وہ ہیلن سے چمٹی کو سسک رہی تھی اور ہچکیوں کے درمیان زاروں قطار رو رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس کی ماں ہو سکتی ہے۔ چند لمحے کے بعد ایک ادھیڑ عمر شخص بھی اندر سے برآمد ہوا۔ یہ کون رو رہا ہے؟ کیا ہوا مارگریٹ؟ وہ گھبرایا ہوا آیا۔ آرتھر، ہیلن آ گئی، ہیلن آ گئی آرتھر، میری بچی آ گئی۔ وہ مسرت سے چیختی ہوئی بیٹی کو چھوڑ کر شوہر سے چمٹ گئی۔ مسٹر آرتھر چند قدم آگے بڑھ کر ہیلن کو اس طرح دیکھنے لگے کہ آیا وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ وہ چند لمحے کھڑے پل کے جھپکتے رہے، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ ہیلن دوڑ کر باپ سے لپٹ گئی۔ آرتھر شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ مارگریٹ نے دوبارہ بیٹی کو سینے سے لگا لیا۔ تو کہاں چلی گئی تھی میری بچی؟ تیری جدائی میں میری آنکھیں روتے روتے سوج گئی۔ ہم نے اخباروں میں اشتہار چھپوائے، پولیس میں رپورٹ لکھائی، پر تیرا کوئی پتہ نہ لگا۔ ہیلن میری جانب متشکر نگاہوں سے دیکھ کر بولی، ممی شاید ہم ابھی بھی نہ ملتے اگر مسٹر سکندر کوشش نہ کرتے۔ انہی کے کارن میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ مسٹر سکندر؟ کون ہے یہ نوجوان؟ میاں بیوی نے بیک وقت میری طرف دیکھا۔ یہ بڑے کمال کے آدمی ہیں، ہمدرد، پرخلوص۔ اگر یہ وہاں نہ پہنچتے تو شاید میں کبھی ہیبت خان کی قید سے آزاد نہ ہوتی۔ کون ہے ہیبت خان؟ مسٹر آرتھر نے چونک کر کہا۔ میں بولا، سر یہ طویل داستان ہے، مس ہیلن آپ کو تمام واقعات سے آگاہ کر دیں گی۔ برائے کرم مجھے اجازت دیجیے۔ نہیں نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم ہمارے منہ سے نہ، ہم تمہیں یوں نہیں جانے دیں گے۔ ہیلن بیٹی،
مسٹر سکندر کو ڈرائنگ روم میں لے چلو، میں چائے وغیرہ کا انتظام کرتی ہوں۔ تکلف مت کیجیے مسز مارگریٹ، مجھے اور بہت سے ضروری کام کرنا ہے، پھر کبھی صحیح۔ کچھ دیر تو بیٹھو، ہم تمہارا زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ آرتھر نے شفقت سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ان کا لہجہ نہایت مشفقانہ اور اپنائیت سے بھرپور تھا۔ میں انکار نہ کر سکا اور ان کے ساتھ ایک مختصر سے ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد مارگریٹ چائے لے کر آئی، نہ صرف چائے بلکہ پھل، مٹھائی اور بسکٹ وغیرہ بھی۔ ہیلن کے والدین بہت متاثر نظر آ رہے تھے۔ وہ میرے سامنے بچھے جا رہے تھے اور تعریفوں کے پل تعمیر کر رہے تھے۔ دوران گفتگو ہیبت خان کا ذکر بھی آیا۔ میں نے مختصر الفاظ میں اب تک کی روایت بیان کی اور تقریباً آدھا گھنٹہ بیٹھ کر رخصت کی اجازت چاہی۔ ان سب نے نہایت گرم جوشی سے مجھے رخصت کیا۔ میں دروازے کے قریب پہنچا تو مسٹر آرتھر نے آواز دی، مسٹر سکندر، ویٹ اے منٹ۔ یہ کہہ کر وہ میرے قریب آئے اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، اگر زحمت نہ ہو تو کل یہاں آنے کی تکلیف کر لینا، بلکہ ڈنر ہمارے ساتھ کرنا۔ حاضر ہو جاؤں گا، مگر کھانے وغیرہ کا تکلف نہ کریں، آپ مجھے کچھ زیادہ ہی اہمیت دے رہے ہیں۔ نہیں بیٹے، یہ ہماری درخواست ہے، کل شام کھانے پر ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ وہ محبت سے بولے۔ میں انکار نہ کر سکا اور اگلے روز آنے کا وعدہ کر کے گھر چلا آیا۔ گھر پہنچا تو شانتی موسی بہت افسردہ و غمگین نظر آئی۔ میں نے اسے تسلی دی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اب میرے سامنے دو اہم مسئلے تھے، جالندھر پہنچ کر جس طرح بھی ممکن ہو رانی کو سردار شمشیر سنگھ کے قبضے سے چھڑا کر لانا اور ہیبت خان کی قید سے ان مظلوم لڑکیوں کو نجات دلانا جو تہہ خانے میں انتہائی قسم پرسی اور بے حیائی کی زندگی بسر کر رہی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ ہیبت خان کا کاروبار مقامی تھانے کی لا علمی میں نہیں ہو رہا۔ ظاہر ہے کہ وہ پولیس کو بھتے کے طور پر ہر ماہ بھاری رقم دیتا ہوگا۔ خان پر قابو پانے کے لیے ٹھوس پلاننگ کی ضرورت تھی، اور فی الوقت ایسا کوئی پلان میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دفعتاً مجھے شہلہ کا خیال آیا۔ اس کے اعلیٰ افسران سے وسیع تعلقات تھے اور وہ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتی تھی۔ ظاہر ہے وہ ایک عورت تھی اور عورت کے دکھ کو زیادہ شدت سے محسوس کرتی ہے۔ یہ سوچ کر میں اسی وقت شہلہ سے ملاقات کرنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ شہلہ مجھے دیکھ کر خوش بھی ہوئی اور حیران بھی۔ اس نے میرا پرجوش استقبال کیا، پھر شکایت کرنے لگی، میں نے کئی روز تمہارا انتظار کیا، پھر خیال آیا مرد کی ذات سدا سے بے وفا ہے، شاید تم مجھے بھول گئے ہوگے۔ بعض چیزیں بھلانے کی نہیں ہوتی شیلا ڈارلنگ، اور تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ حقیقت ہے کہ گزشتہ دنوں میں بہت مصروف رہا اور اسی وجہ سے تمہارے پاس نہیں آ سکا۔ ایسی کون سی مصروفیت تھی؟ پھنس گیا تھا ایک جگہ، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ایک مہم سر کرنے گیا تھا۔ نتیجہ کیا رہا؟ نصف کامیابی اور نصف ناکامی۔ مہم کس نوعیت کی تھی؟ ایک اغوا شدہ لڑکی کی تلاش میں گیا تھا۔ کون لڑکی؟ میری دوست ہے، رانی نام ہے اس کا۔ پھر کیا رہا؟ اغوا کنندگان نے اسے کہیں اور بھیج دیا۔ کہاں؟ جالندھر۔ تو گویا اب تم اس کی تلاش میں جالندھر جاؤ گے؟ ہاں، لیکن اس سے پہلے میں یہاں کچھ کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھے تمہاری سہایتا چاہیے۔ میری سہایتا؟ میں کیا کر سکتی ہوں؟ بہرحال معاملہ کیا ہے؟ تم ہیبت خان کو جانتی ہو؟ ہاں، مگر پرسنلی نہیں جانتی، بس نام سن رکھا ہے۔ سنا ہے وہ جرائم کی دنیا کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے اور پورے بمبئی میں اس کا سکہ چلتا ہے۔ بالکل ٹھیک سنا تم نے، میں اسی سے نمٹنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ مگر وہ تو خطرناک آدمی ہے۔ تم شیلا ڈارلنگ، خطرناک سے ہی نمٹا جاتا ہے اور اسی سے ٹکرانے میں مزہ آتا ہے، ورنہ کمزور آدمی تو خود ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے شروع سے لے کر آخر تک کے تمام واقعات بیان کر دیے اور ہیبت خان کے بارے میں مزید بولا۔ شیلا، وہ شخص محض خطرناک ہی نہیں بلکہ انتہائی ظالم، سفاک اور گھناؤنے کردار کا مالک ہے۔ اول درجے کا بردہ فروش ہے، باعزت لوگوں کی لڑکیاں اٹھوا لیتا ہے اور بڑے بڑے نوابوں جاگیرداروں کے ہاتھوں ہزاروں روپوں میں فروخت کرتا ہے۔ وہ درندہ صفت ہیبت خان نامعلوم اب تک کتنی لڑکیوں کو تباہی کے غار میں دھکیل چکا ہے، اور آئندہ کتنے خاندانوں کے عزت و ناموس کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دے گا۔ اس سلسلے میں کوئی حد قائم نہیں کی جا سکتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کا اور اس کے پورے گروہ کا قلع قمع کر دیا جائے تاکہ معزز خاندانوں کی عزتیں محفوظ ہوں اور مظلوم لڑکیاں اس کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے بچ جائیں۔ تمہاری جذبات قابل قدر ہیں، مگر اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اعلیٰ حکام سے تمہارے وسیع تعلقات ہیں، تم اس کی گرفتاری میں بھرپور کردار ادا کر سکتی ہو۔ تم نے تو بڑی الجھن میں ڈال دیا، کام بہت مشکل ہے، اور خان کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بڑا اثر و رسوخ رکھتا ہے۔ خیر،
میں سپرنٹینڈنٹ جگدیش کو فون کر کے بلاتی ہوں، وہ اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل بتائے گا۔ تو پھر مجھے اجازت دو، میں جگدیش کے سامنے نہیں آنا چاہتا، تم اپنے طور پر اس سے بات کرو۔ چلو ایسا ہی صحیح، مگر یہاں سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تم برابر والے کمرے میں بیٹھ جاؤ، تمہاری موجودگی اس پہ ظاہر نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ جگدیش کو کال کرنے لگی۔ چند رسمی سی باتوں کے بعد اس نے جلد اپنی رہائش گاہ پر پہنچنے کے لیے کہا، پھر ریسیور رکھ کے مجھ سے بولی، وہ 10 منٹ میں آ رہا ہے، کام کی نوعیت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہاں آ جاؤ پھر بات ہوگی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد پورٹیکو میں جیپ کے رکنے کی آواز آئی۔ میں فوراً دوسرے کمرے میں چلا گیا، جہاں پردے کے پیچھے سے جگدیش کو دیکھ بھی سکتا تھا اور پوری گفتگو سن بھی سکتا تھا۔ جگدیش ایک قد آور خوبرو نوجوان تھا۔ اندر داخل ہوتے ہوئے چہکا، کیا بات ہے جانی، اس سمے ناچیز کو کیسے یاد کیا؟ بیٹھو، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ کوئی خاص معاملہ ہے کیا؟ ہاں، مگر پہلے یہ بتاؤ کیا پیو گے؟ خوب ٹھنڈی بوتل لے کر آؤ۔ شہلا نے فریج سے بوتل نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ ہیبت خان کو جانتے ہو؟ کہ تم ہیبت خان کا ذکر کیوں لے کر بیٹھ گئی؟ بتاؤ تو صحیح، اسی کا معاملہ ہے۔ کون نہیں جانتا اسے؟ بمبئی میں شیطان کی طرح مشہور ہے، اور پولیس کا تو ایک ایک سپاہی اس سے واقف ہے۔ گویا اس کی سرگرمیاں پولیس کے علم میں ہے۔ پولیس کی سرپرستی حاصل کیے بغیر اعلیٰ پیمانے پر کوئی جرم نہیں کیا جا سکتا۔ میں جب اس علاقے میں تھا، ہر ماہ 5,000 روپے ہیبت خان سے وصول کرتا تھا، رشوت کے طور پر، جو جی چاہے کہہ لو، ویسے ہم اسے بالائی آمدنی کہتے ہیں۔ اب 5,000 کون وصول کرتا ہے؟ اس وقت شاید سپرنٹینڈنٹ کمار اس علاقے میں تعینات ہے۔ بڑے ظالم ہوتے ہو تم پولیس والے، گویا 5,000 روپے کے عوض اس کو سنگین جرائم کرنے کی کھلی چھٹی دے دی۔ نہیں بھائی، ہم کس کھیت کی مولی ہیں، وہ اوپر بھی بھاری رشوتیں پہنچاتا ہے، اس کے تعلقات بہت وسیع ہیں، کوئی معمولی آدمی نہیں ہے وہ۔ تمہیں معلوم ہے وہ کس قسم کے جرائم کا ارتکاب کرتا ہے؟ یہی غیر قانونی برآمدات اور ہائی لیول پر منشیات کی فروخت وغیرہ۔ صرف یہی نہیں، آپ تو بہت بے خبر ہے سپرنٹینڈنٹ صاحب۔ کیا مطلب؟ وہ ایک اور بہت گھناؤنے اور قابل نفرت جرم میں ملوث ہے۔ ذرا وضاحت کرو، مجھے نہیں معلوم۔ اسمگلنگ کے علاوہ وہ اور کیا کرتا ہے؟ کون سے دھندے اس کے اور؟ اغوا، پردہ فروشی۔ کیا؟ تم یہ بات کیسے جانتی ہو؟ جگدیش اچھل گیا۔ میری معلومات بہت صحیح ہیں اور ان پر ذرا بھی شک نہ کرو۔ اس وقت اس کے قبضے میں 1 درجن لڑکیاں ہیں، جو تمام کی تمام باوقار گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ ہیبت خان اور اس کے گروہ کے لوگ ان پاک باز لڑکیوں کو بدکار بنانے کی ترغیب و تربیت دیتے ہیں، اور نہ جانے ان کے ساتھ کیسے کیسے شرمناک سلوک کر کے انہیں گناہ آلود زندگی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے جاگیرداروں کے ہاتھ ہزاروں روپے میں انہیں بیچا جاتا ہے۔ ابھی چند روز پہلے شہر سے 2 لڑکیاں کڈنیپ کی گئی ہیں، اخبارات میں تم نے خبر پڑھی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے، تم شاید پنڈت جگن ناتھ اور سیٹھ صدر الدین کی لڑکیوں کی بات کری ہو۔ تمہارا وچار ہے کہ وہ لڑکیاں ہیبت خان کے قبضے میں ہیں اور وہی ان کے اغوا کا ذمہ دار ہے؟ یقیناً۔ یہ بات تم اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہو، جبکہ پولیس کی نظر میں وہ صرف اسمگلنگ کا دھندا کرتا ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ میں غلط بیانی سے کام لے رہی ہوں؟ نہیں، میرا مطلب ہے کہ ذریعہ معلومات کیا ہے، پتہ تو چلے۔ یوں سمجھ لو کہ میرے ایک متر نے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کیا ہے، اور وہ شخص ہیبت خان کے اڈے پر چند روز گزار کر آیا ہے اور وہاں کا ایک ایک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہرحال تم اس سلسلے میں مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ یہ بھی کو کہنے کی بات ہے، اس کے ٹھکانے پر چھاپا مارو اور پورے گروہ کو گرفتار کر لو۔ کتنی آسانی سے تم نے بات کہہ دی۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ پولیس جتنی با اختیار ہے، اس سے کہیں زیادہ مجبور اور بے بس ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ خان کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، با اختیار لوگوں سے اس کے گہرے مراسم ہیں، جنہیں ہر ماہ لاکھوں روپے کی رشوتیں پیش کرتا ہے۔ بلکہ کچھ سیاسی شخصیتیں ایسی بھی ہیں جن کے ساتھ بعض معاملات میں اس کی پارٹنرشپ ہے۔ اس پر اتنی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اعلیٰ حکام اور سیاسی شخصیتوں نے اسے لوگوں کی عزت سے کھیلنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ شہلا نے کہا، تم جو جی چاہے سمجھ لو، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر تم ہی بتاؤ سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ جگدیش سوچ میں پڑ گیا، پھر کچھ دیر بعد بولا، سنو، کرنل بھنڈاری سے تمہارے تعلقات اچھے ہیں، اس سے بات کرو، وہ اس سلسلے میں ضرور کچھ کرے گا۔ تعلقات تو کرنل سے ایسے ہی ہیں جیسے تم سے ہیں، مگر وہ فوجی آدمی ہے، کیا کر سکتا ہے؟ تم اس سے بات تو کرو، وہ بہت کچھ کر سکتا ہے۔
तुम पुलिस सुपरिटेंडेंट होकर कुछ नहीं कर सकते तो वो क्या कर लेगा? समझने की कोशिश करो डार्लिंग। देखो, आजकल इलेक्शन का ज़माना है और खान बम्बई से इंतखाब लड़ने वाले एक सूबाई वजीर के लिए काम कर रहा है, जिसमें कन्वेंसिंग के साथ साथ हर किस्म की गुंडागर्दी और कत्ल गारत तक शामिल है। पुलिस ऐसे समय में खामोश तमाशाई बनने पर मजबूर हो जाती है। हुक्मरान पार्टी के किसी कारकुन पर हाथ डालना बड़े दिलगुर्दे की बात है, जबकि कर्नल भंडारी फौजी है, उसे सियासत से कोई वास्ता नहीं। वो अपने असर रसूख से खान के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। और हाँ, कर्नल का बहनोई किशोर लाल स्पेशल पुलिस का सरबराह है। उसका तकर्रुर हाल ही में हुआ है। सुना है बड़ा सख्त और बावसूल आदमी है। अगर उसे खान के बारे में इत्तला मिल गई तो एक दिन में उसके पूरे गिरोह का सफाया कर देगा, और ये काम सिर्फ कर्नल भंडारी के ही जरिए हो सकता है। अगर किशोर लाल इतना ही बावसूल है तो उसने अब तक खान के खिलाफ कोई कार्रवाई की क्यों नहीं? मैंने कहा ना कि उसका हाल ही में तकर्रुर हुआ है और खान के बारे में उसे यकीनन इल्म नहीं हुआ होगा, वरना वो इस कमाश का आदमी है कि प्राइम मिनिस्टर के हुक्म को भी ठुकरा देगा और हैबत खान को केफरे किरदार तक पहुंचाए बगैर नहीं रहेगा। ठीक है, फिर मैं कर्नल को कॉल करती हूँ, और मेरा हवाला मत देना। मैं अब चलता हूँ, एक मीटिंग अटेंड करनी है, मगर तुम मुझे हालात से बाखबर रखना, ठीक है? जगदीश रुखसत हो गया तो मैं कमरे से निकल आया।